बहुत ही प्यारी दिलकश दिल फरेब कहानियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। 2025 से बिल्कुल नई कहानियाँ यूट्यूब पर पहली दफ़ा मैं लेकर आई हूँ। आजकल जिसको देख लो वही मोहब्बत में मुब्तला है। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। ये दुनिया का दस्तूर ही कुछ ऐसा है। कहीं पर लड़की गलत है, कहीं पर लड़का गलत है, लेकिन दोनों में से अपनी गलती को कोई तस्लीम नहीं करता। लड़की बोलती है मैं सही हूँ, लड़का बोलता है मैं सही हूँ। ये मोहब्बत भी कितनी अजीब है ना, जिसको हम लोगों ने बदनाम करके रखा हुआ है। वक्त गुजारी के को मोहब्बत का नाम दे देते हैं। लानत भेजता हूँ मैं ऐसे मर्दों और औरतों पर जो मोहब्बत का सहारा लेकर एक दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। जब तक दोनों का सही चलता है तब तक दोनों सही चलाते हैं। जैसे ही एक दूसरे से निकाह की बात होगी, या तो लड़का मुकर जाएगा या लड़की मुकर जाएगी, या तो लड़की का माँ बाप नहीं मानेगा या लड़के का नहीं मानेंगे। ये सब इनको मोहब्बत के बाद याद आता है। और ये मासूम लड़कियाँ जो हर किसी की बातों में आ जाती हैं, यहाँ पर ज़्यादातर मर्द गलत हैं। ज़्यादातर की बात की है, सबकी बात नहीं की, क्योंकि आजकल हर मर्द औरत के पीछे लगा हुआ है। ख़ास करके सोशल मीडिया पर हर लड़की की पोस्ट पर, हर लड़की के कमेंट पर लड़के ही ज़्यादा आते हैं। और इसके बाद जिस तरह के कमेंट्स होते हैं, आपकी सोच होगी कि क्या क्या लिखते हैं। वो एक बेचारी मासूम लड़की गलती से एक कमेंट कर दे, इसके कमेंट में ज़्यादा नहीं 5-10 लड़के तो ऐसे ही आ जाते हैं। कोई इनबॉक्स में बुला रहा होता है, कहाँ से हो, क्या करती हो, वगैरह वगैरह। इस वजह से कुछ मर्द गलत हैं जो ये सब करते हैं। अब वो बेचारी लड़की अगर किसी को रिप्लाई कर दे तो समझो उसकी ज़िंदगी ख़त्म। उसने खुद दावत दी है, फिर यहाँ से वो लड़का अपनी कहानी शुरू करेगा। तब तक बहुत दावे करेगा, वादे कस्में खाएगा, फिर कुछ दिन तक वो कामयाब हो जाएगा। जब वो यकीन हासिल कर लेगा, फिर वो इस लड़की को किसी का नहीं रहने देगा। नंबर एक्सचेंज होंगे, एक दूसरे को तस्वीरें मिलेंगी, मिलना मिलाना होगा, और हवस को मोहब्बत का नाम देकर जिस्म हासिल करेगा। और तब तक मीठा रहेगा जब तक इसका सब कुछ सही तरह चल रहा होगा। और वो बेचारी जो यकीन कर बैठी है कि सच्ची मोहब्बत है, निकाह का सोचती है, लेकिन वो जब दिल किया कोई और मिल गई, मतलब पूरा हो गया, तो एक और नए शिकार की तलाश में चल पड़ता है। और यहाँ पर बिनते हवा बर्बाद हो गई और वो मर्द एक गुस्ल से पाक हो गया। अब क्या फ़र्क पड़ता है कोई बर्बाद होती है या नहीं, फिर भी हम लोग लड़की को गलत कहते हैं। और वो मर्द भी यही बोलता है, उसने खुद जिस्म दिया, मुझे खुद बुलाया, खुद मिली, अब मेरी गलती तो नहीं। अफसोस सब कुछ चल रहा है। वो रोएगी, तड़पेगी, ज़िंदगी को सबके सामने जी रही होने का सबूत देगी, और अंदर ही अंदर से मर गई हो गई। ये सब इसलिए हुआ कि इस मर्द ने यकीन दिलाया मोहब्बत का सहारा लेकर, और फिर एक हंसती खेलती मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और बर्बाद करने वाला भी एक मर्द था जो खुद को मर्द कहता है। अफसोस मर्द ऐसे नहीं होते। यहाँ एक और बात करूँ, अगर लड़की नहीं मिल सकती तो मर्द उससे अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए गंदी गलीज बातें करेगा। ये सारी बातें मैं अपने दोस्त आहद से कर ही रहा था, जिसने मोहब्बत के नाम पर एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दी थी, और मेरे सामने बैठकर बड़ी डटाई से बता रहा था कि यार मुझसे गलत काम हो गया है। वो मुझे बहुत ज़्यादा चाहती थी और मैं भी उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन तन्हाई पाकर जज्बात पर कंट्रोल ना कर सका, और मैंने उसके साथ वो सब कर दिया। अब सोचता हूँ तो मुझे अफसोस होता है,
لیکن مرد بھی بڑا بے حس ہے، اپنے ذرا سے سکون کے لیے کسی کی زندگی خراب کر دیتا ہے۔ میں بس ایسے ہی سوچ رہا تھا اور اپنے دل میں خیال آ رہا تھا کہ میں کبھی کسی لڑکی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ میں شادی کے بعد اسے عزت دوں گا، اپنا نام دوں گا اور پھر اس کے ساتھ حق زوجیت ادا کروں گا۔ میرے ماں باپ ایکسیڈنٹ میں وفات پا چکے تھے اور میں ان کا اکلوتا ہی بیٹا تھا۔ چچا اور چچی نے مجھے پالا تھا۔ ماسٹر کی ڈگری لینے کے بعد چچی نے کہا کہ اب تمہاری شادی کر دینی ہے، تو میں نے کہا چچی جیسے آپ کی مرضی۔ انہوں نے میرے لیے 2-3 رشتے والیوں سے کہہ دیا کہ کوئی اچھی نیک اور پاک باز لڑکی رشتے کے لیے درکار ہے۔ اسی طرح چچی کو ایک لڑکی پسند آ گئی اور اس کے ساتھ میری منگنی ہو گئی۔ میں نے اس کے ساتھ منگنی کے بعد بھی کوئی بات چیت نہ کی کہ وہ میرے لیے ابھی غیر محرم ہے اور میں اس کو اتنا پاک رکھنا چاہتا تھا کہ اپنے حق میں آنے کے بعد اس سے بات چیت کروں گا۔ خیر وہ دن بھی آ گیا اور میری شادی ہو گئی۔ میں چونکہ یونیورسٹی میں پڑھا لکھا ہوا تھا، لڑکیاں اور لڑکے محبت کے نام پہ ایک دوسرے کی عزت کو تار تار کرتے تھے، تو میرے دل میں ایک بات بیٹھ گئی اور میں نے کہا کہ میں بھی اپنی سہاگ رات کو سفید چادر بچھا کر اپنی بیوی کی پاک دامنی کو دیکھوں گا۔ میرے دل میں ایک وسوسہ تھا، میں بیڈ پر سفید چادر بچھا کر اس کی پاک دامنی دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی، لیکن ایک بات جو میرے ذہن میں اٹک جاتی تھی تو میں اسے پورا کر کے رہتا تھا۔ میں ویسے بھی عام زندگی میں بھی کبھی کسی کی استعمال کی ہوئی چیز نہیں لیتا تھا، تو یہ تو پھر میری شریک حیات تھی، اس پہ تو میرا پورا حق ہونا چاہیے تھا۔ تو میں نے ارادتاً یہی سوچا کہ میں سفید چادر بچھا کر اپنی بیوی کو چیک کروں گا۔ اب سہاگ رات والے دن میں نے بیڈ پر سفید چادر بچھا دی۔ پھولوں سے سجی مسہری میں وہ سمٹی سی بہت پیاری لگ رہی تھی، شرم و حیا اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ میں کمرے میں آیا تو تھوڑا سا کھنکھارا، تو اس نے جلدی سے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا اور طریقے سے بیٹھ گئی۔ پھر رسماً میں نے ان کے ساتھ سلام دعا کی۔ سلام دعا کے بعد میں نے اسے منہ دکھائی میں گولڈ کا سیٹ دیا، جسے پکڑنے کے بعد اس نے بڑی نفاست سے شکریہ بول دیا اور اب چپ کر کے بیٹھی تھی، اور میں اس کے ساتھ ہلکی پھلکی بات کرنے لگا کہ کسی طرح اس کو اعتماد میں لا کر اپنی اس رات سے لطف اندوز ہو سکوں۔ لیکن وہ تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کو بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے، تو اس نے چینج بھی نہ کیا اور وہیں پر پڑ گئی اور سو گئی۔ میں نے اس کو اٹھانا کچھ مناسب نہ سمجھا اور اس کو سونے دیا۔ وہ اپنے عروسی جوڑے میں ہی پڑی سو رہی تھی اور میں بیڈ کے ایک سائڈ پر ہو کر لیٹ گیا۔ میں دراصل ہر کام اس کی مرضی کے مطابق کرنا چاہتا تھا، اس کو اعتماد میں لا کر اس کی رضامندی کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ میں سائڈ پر ہو کے لیٹ گیا اور رات میری آنکھوں میں کیسے گزر گئی پتہ ہی نہ چلا۔ صبح ہوئی تو وہ معمول کے مطابق اٹھ گئی اور مجھ سے سلام دعا کرنے کے بعد کپڑے چینج کرنے لگی، تو میں نے ویسے ہی کہا کہ آپ کو رات کو بہت زیادہ نیند آ گئی تھی، تو اس نے بولا کہ ہاں بس تھک زیادہ گئی تھی، اس وجہ سے میں نے بھی سر ہلا دیا اور پھر اس کے لیے ناشتہ لینے چلا گیا۔ چچی نے ہم دونوں کے لیے ناشتہ بنایا ہوا تھا۔ میں نے ٹرے لا کر اس کے سامنے ناشتہ رکھا، بریڈ اور انڈے اور میٹھے پیس اور چائے جو چچی نے بنا کر رکھی ہوئی تھی۔ ہم ابھی ناشتہ کرنے ہی والے تھے کہ اس کی بہن اور بھائی ناشتہ لے کر آ گئے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ تکلف کیوں کیا، ہم دو ہی تو تھے گھر میں، یا چچا چچی تھے۔ شادی کے بعد سب مہمان اپنے اپنے گھر چلے گئے تھے۔ خیر پھر ان لوگوں کے ساتھ مل کر ہم سب نے ناشتہ کیا
اور ان کے جانے کے بعد پھر ولیمے کی رسم کے لیے رات کی تیاریاں ہونے لگیں۔ ولیمے کے بعد میں کومل کے ساتھ اس کی امی کے گھر چلا گیا۔ وہاں وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی، اور جیسے ہی میرے پاس کمرے میں آئی تو بہت خاموش ہو گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے بات کرنے میں بہت زیادہ ہچکچاہٹ محسوس کر رہی ہے۔ تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر اس سے کہا کہ کومل، تم مجھ سے کیوں ڈر رہی ہو؟ میں تو تمہارا جیون ساتھی ہوں، اور ساری زندگی اب ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے۔ تو اور میں جو کچھ بھی کروں گا اس کا میرا تم پر پورا حق ہے، اور میں یہ اپنا حق تمہاری رضامندی سے لوں گا۔ تو اس بات پر وہ چپ ہو گئی اور نظریں نیچے کر لیتی۔ خیر، ولیمے والی رات بھی میں نے اس کے ساتھ کچھ نہ کیا۔ پھر 2 دن کے بعد ہم اپنے گھر آ گئے۔ چچی چونکہ اپنے علیحدہ گھر میں رہتی تھی، وہ بھی اپنے گھر میں چلی گئی۔ اب میں اور کومل اپنے گھر میں اکیلے ہی ہوتے تھے۔ کومل ذمہ دار تھی، اس نے آتے ہی پورا گھر سنبھال لیا، کچن میں کھانا بناتی اور گھر کی صفائی ستھرائی بھی بہت اچھی طرح کرتی تھی۔ میں اس کو آنکھوں میں اس کو چلتے پھرتے دیکھتا رہتا تھا، لیکن میں نے یہ نوٹ کیا کہ جب میں اسے اس کام کے لیے کہتا ہوں تو وہ بہت نروس ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک رات بہت دل چاہا کہ اس کے ساتھ سب کچھ کر ڈالوں، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ برف کی طرح ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ تو میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میری سانسیں چونکہ گرم ہو رہی تھیں اور میں نے اسے پیار کے ساتھ چھونا شروع کر دیا۔ اب مجھے اپنے آپ پر قابو نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ تو اس کام کے لیے راضی ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ کومل ٹھیک ہے، تم سے کوئی ایسا کام نہیں زبردستی کرنا چاہتا، کیونکہ میں تمہاری رضامندی سے جو بھی کروں گا، جب بھی کروں گا، تمہاری رضامندی اس میں شامل ہوگی۔ تو پھر میں نے کافی دنوں سے اسے اس کام کے لیے مجبور نہ کیا، لیکن انسان تھا، کب تک صبر کرتا۔ ہماری شادی کو 20 دن ہو گئے تھے۔ وہ مجھے کھانے بھی بہت اچھے بنا کر دیتی تھی، کپڑے پریس کر کے دیتی تھی، گھر کو نیٹ اور کلین کرتی تھی۔ لیکن جب رات ہوتی تو وہ سہم سی جاتی تھی اور میرے پاس آنے سے بہت گھبراتی تھی۔ خیر، ایک دن ذہن میں آیا کہ آج تو میں نے اس کی ایک بات بھی نہیں سنوں گا، اور اس کے ساتھ اگر مجھے زبردستی کرنی پڑی تو میں حق زوجیت ادا کر کے ہی رہوں گا۔ رات ہوئی تو میں نے بولا کہ کومل، آج میں تمہاری ایک بات بھی نہیں سنوں گا، اور آج میں تمہارے ساتھ زبردستی بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ میں تم پر حق رکھتا ہوں۔ اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ اس کو ٹھنڈے پسینے آنے شروع ہو گئے اور میں نے جلدی سے سفید چادر ڈھونڈنی شروع کر دی۔ چادر ایسے تھی کہ جیسے کسی نے چھپا دی ہو۔ وہ ڈھونڈنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور میں بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ میرے سر پر تو اس کام کے لیے بوجھ سوار تھا۔ خیر، نہ چار ہو کر میں نے جہاں بھی جگہ ملی میں نے سب کچھ کر ڈالا اور میں پرسکون ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے میں نے یہ محسوس کیا کہ جب میں سفید چادر کا نام لیتا ہوں تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، لیکن جب مجھے سفید چادر نہ ملی تو اس نے زبردستی مجھے اپنی طرف کھینچ لیا اور مجھے کہتی کہ عفان، مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ خیر، پیار کے سمندر میں ہم دونوں ڈوب گئے اور دونوں نے خوب مزہ لیا اور خود کو پرسکون کر لیا۔ صبح ہوئی تو میرا جسم بہت ہلکا ہوا تھا۔ مجھے رات والی خماری ابھی تک محسوس ہو رہی تھی، لیکن کومل اٹھ کر شاور لے کر اس نے ناشتہ بنایا اور مجھے ناشتہ دے کر وہ جانے لگی تو میں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ شرم سے دوہری ہو رہی تھی اور شاید مجھ سے نظریں بھی نہیں ملا رہی تھی۔
تو میں سمجھ گیا کہ شاید رات والی بات سے شرم کر رہی ہے، تو میں نے اسے جانے دیا اور ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتہ کر کے میں اپنے آفس چلا گیا۔ اب مجھے آفس کا دن بھی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں بڑا فریش محسوس کر رہا تھا۔ پھر آفس سے فری ہو کر میں نے گھر جاتے ہوئے اس کے لیے 2 گجرے لیے اور گھر جا کر میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے وہ گجرے پہنائے تو وہ سمر سی گئی اور شرما سی گئی اور گلابی سی ہو گئی۔ مجھے اس کی ہر ادا پہ پیار آ رہا تھا۔ میں نے آج رات بھی اس کے ساتھ سب کچھ کیا اور بہت سکون محسوس کیا۔ صبح سنڈے تھا اور میں دیر تک سوتا رہا اور وہ حسب عادت اٹھی، شاور لیا اور ناشتہ بنانے کے لیے چلی گئی تو میں نے اس کے بازو سے پکڑ کر پھر اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ مجھے اپنے اس رشتے سے بہت پیار ہونے لگا اور میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ وہ کیسے مرد ہوتے ہیں جو پہلے کسی نہ کسی عورت کی زندگی خراب کر کے پھر اپنے لیے اچھا جیون ساتھی، اچھا ہم سفر ڈھونڈتے ہیں۔ خیر اسی طرح راتیں سہانی ہو گئیں اور دن بھی میرے خوشگوار گزرنے لگے کہ ایک ہفتے بعد میرا دوست احد جو کہ امریکہ گیا ہوا تھا پاکستان آ گیا تو وہ مجھے ملنے کے لیے میرے گھر آ گیا۔ میں نے کومل سے کہا کہ میرا بیسٹ فرینڈ آیا ہے تو اس کے لیے چائے لے آؤ، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں چائے بنا کر دے دیتی ہوں، آپ ان کو خود ہی دے دیں۔ تو میں نے ہنس کر کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو وہ میرا بہت ہی اچھا اور بیسٹ فرینڈ ہے، تم بھی آ جاؤ، تمہیں بھی وہ دیکھ لے گا، کیونکہ اس کو میری شادی کا بہت ارمان تھا۔ میں چائے بنا کر اور ساتھ میں بسکٹ لے کر جب اندر گئی تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میں حواس باختہ ہو گئی کہ یہ تو وہ احد تھا جس سے میں نے بہت پیار کیا تھا اور جس نے میرے ساتھ پیار کے وعدے کر کے اپنی ایک رات حسین بنا لی تھی اور مجھے ساری زندگی کے لیے اپنی ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی اور چائے گرنے ہی والی تھی کہ ایک دم احد نے اٹھ کر اس کو پکڑا اور اس کا بھی منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں ان دونوں کا منہ دیکھ رہا تھا کہ آخر کومل کو ہوا کیا ہے۔ احد کو دیکھ کر کومل گھبرا کر کمرے سے باہر آ گئی اور احد اسے جاتے ہوئے بڑے حیرت زدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے احد کو بیٹھ جانے کا اشارہ کیا اور پوچھا کہ خیریت ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، تمہیں اچانک ہوا کیا ہے؟ تو وہ کچھ نہ بولا اور جلدی سے مجھے خدا حافظ کہہ کر واپس چلا گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب بھی میں کمرے میں آیا تو کومل رو رہی تھی۔ میں اس کو روتا دیکھ کر اور زیادہ پریشان ہو گیا کہ کومل ہوا کیا ہے، تم احد کو جانتی ہو؟ ایک دم کومل کے منہ سے نکلا ہاں۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں نے پوچھا کہ تم اسے کس طرح جانتی ہو؟ تو بے اختیار اس کے منہ سے سب کچھ سچ نکل پڑا۔ میں ایسا بے بس اس کے سامنے کھڑا تھا کہ اس کی باتیں میرے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ جو کسی کی استعمال شدہ چیز نہیں لیتا تھا، میں نے اپنے دوست کی استعمال کی ہوئی لڑکی سے شادی کر لی۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ میں کیا بولوں؟ غصے سے ایک دم میری آنکھیں لال ہو گئیں اور وہ ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑی تھی اور بار بار مجھے بس ایک ہی بات سمجھانے لگی کہ عفان میں بہک گئی تھی، اس نے مجھے پیار کا جھانسا دے کر یہ سب کچھ کیا تھا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں بڑی مشکل سے اپنی زندگی کو سیٹ کر رہا تھا کہ اچانک یہ سب کچھ میرے ساتھ ہی کیوں ہونا تھا۔ میں جلدی سے باہر نکلا اور بائک لے کر گھر سے باہر چلا گیا۔ دور کہیں ویرانے میں جا کر میں بہت زیادہ رویا، اتنا رویا کہ میری ہچکی بن گئی کہ اللہ،
میں نے تو کبھی کسی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا، نہ کبھی کسی کو میلی آنکھ سے دیکھا تھا، تو یہ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ میرے اتنا زیادہ رونے کے باوجود بھی میرے دل کا غبار ہلکا نہ ہوا۔ جو تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ میں گھر آ گیا، میرے ذہن میں آہت کی وہی باتیں چل رہی تھیں کہ میں اس لڑکی کے ساتھ سب کچھ کر آیا ہوں۔ میرا سر بہت بھاری ہو رہا تھا رونے کی وجہ سے۔ میں آ کر کمرے میں بیٹھ گیا تو کومل مجھ سے نظریں نہیں ملا رہی تھی، کیونکہ اس کی بہت بڑی چوری پکڑی گئی تھی۔ اس نے مجھے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ آپ کھانا کھائیں گے؟ تو میں کچھ نہ بولا اور بیڈ پر جا کر لیٹ گیا اور ایک سائڈ پر لیٹا رہا۔ پھر نہ جانے کب نیند آ گئی، کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ صبح ہوئی تو ایسے تھا جیسے سارا غبار دماغ پر ہے۔ میں نے شاور لیا، کپڑے چینج کیے اور بنا بتائے آفس چلا گیا۔ وہ مجھے دروازے تک چھوڑنے بھی آئی، لیکن میں نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ جب میں آفس سے بوجھل قدموں کے ساتھ گھر آیا اور اپنے کمرے میں بیٹھا ہی تھا کہ وہ میرے پاس آئی اور میرے پیروں میں آ کر بیٹھ گئی اور اپنا سر میری گود میں رکھ کر رونے لگی اور میرے پیر پکڑ لیے کہ عفان پلیز مجھے معاف کر دیں۔ عفان میں ایسی نہیں تھی، میں بہک گئی تھی۔ اس نے مجھے پیار کا جھانسا دیا اور نکاح کرنے کا بھی بولا، لیکن پھر وہ پردیس چلا گیا۔ اس کے بعد میری اس سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں ساری زندگی آپ کی وفادار رہوں گی۔ میری ایک غلطی کو میری ساری زندگی کی سزا نہ بنائیں۔ میں اسی لیے آپ کے پاس آنے سے ڈرتی تھی اور اس سفید چادر سے بھی ڈرتی تھی جس نے میرا سارا بھید کھول دینا تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ آہت آپ کے دوست ہیں۔ کمرے میں ایک سوگوار سا ماحول چل رہا تھا۔ اس دن اور رات میں بہت ہی اداس رہا۔ گرمیوں کے دن تھے اور راتیں اتنی گہری تھی کہ تاروں کی روشنی میں جا کر چھت پر بیٹھ گیا اور اللہ سے گلہ شکوہ کرنے لگا، لیکن نہ جانے پھر کیوں میرے دل میں آواز آئی کہ اے میرے بندے، میں تیرا رب ہوں، میں بھی تو تیری بہت سی غلطیاں خطائیں معاف کر دیتا ہوں، تو انسان ہے، تو کیوں نہیں معاف کر رہا؟ بس وہ ایک لمحہ تھا میری ہدایت کا۔ میں نیچے آیا تو وہ بیڈ کے ایک سائڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ کومل، میں نے تمہیں معاف کیا۔ تو وہ پھر میرے ساتھ لگ کر رونے لگی تو میں نے اسے چپ کروایا، لیکن اس کے بعد میں نے آہت کو اپنے گھر نہیں آنے دیا۔ میں نے اسے دوستی ختم کر دی اور نہ میں اس کے بعد اسے کبھی ملا۔ میری ازدواجی زندگی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئی۔ اب خوشگوار میں زندگی گزار رہا ہوں۔ میری شادی کے 2 سال بعد اللہ نے مجھے بیٹا دیا۔ میرا 6 ماہ کا بیٹا ہے۔ وہ ابھی بہت چھوٹا ہے، لیکن میں اس کی تربیت ایسے کروں گا کہ وہ کسی کی بیٹی کی طرف بھی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، اور اگر رشتہ بنائے تو اسے عزت دے، نکاح کرے، اپنی زندگی میں لے کر آئے۔ یہ محبت کے نام پہ جو عزت لوٹتے ہیں، مجھے نفرت ہے ان مردوں سے، اور سب مرد ایک جیسے بھی نہیں ہوتے۔ لوگ سمجھتے ہیں بس بیٹی کی تربیت کرنی ہے، بیٹی سے زیادہ بیٹے کی بھی تربیت کریں۔ جو کسی کے گھر کی عزت کو خراب کرتے ہیں۔ میں نے کومل سے ازدواجی تعلق تو برقرار رکھا ہوا ہے، لیکن جب کبھی میرے دل میں، ذہن میں اس کی بات آتی ہے تو میری آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور میں اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو اور زیادہ سختی سے بھینچ لیتا ہوں۔ جائز رشتے کو پروان چڑھانا چاہیے، نہ کہ محبت کے نام پہ کسی کی عزت کو تار تار کریں۔ پیغام اور سٹوری: اگر اس
वजह से अच्छी लगी हो कि आप किसी की ज़िंदगी में इस तरह की बेसुकूनी नहीं करेंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें।